अलैकुम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, बहुत से अहम, हसास और ऐसे मौज़ूआत पर जो तकलीफ़ देह होते हैं कौमों की ज़िंदगी में, या फिर ऐसे मामलात होते हैं जिसमें कौम मखमसे में होती है और कोई चीज़ उनकी समझ में नहीं आ रही होती, तो फिर हुकूमतें जुडिशल इंक्वायरी कमीशन कायम करती हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में कई ऐसे मौक़े आए। क़याम पाकिस्तान के वक्त बाउंड्री कमीशन कायम हुआ। उस कमीशन की रिपोर्ट भी बहुत कम लोगों के इल्म में है कि उस रिपोर्ट में क्या था, इसलिए बहुत से डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनके ये कह के कि ये क्लासिफाइड हैं, उन तक आवाम की एक्सेस रोक दी जाती है। हालांकि जुडिशल इंक्वायरी कमीशन जो है वो इसी बुनियाद पे कायम किया जाता है कि उसके बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। बदज़ा पाकिस्तान दो लख्त हुआ और पाकिस्तान के बारे में दुनिया ने जानना चाहा और बिलखुसूस पाकिस्तानी अवाम ने जानना चाहा कि पाकिस्तान के दो लख्त होने की असल वजूहात क्या थी। एक वार इंक्वायरी कमीशन कायम किया गया, जिसको अपने तौर पे आप जानते हैं कि हमीदुर रहमान कमीशन का नाम दिया गया, क्योंकि हमीदुर रहमान उस कमीशन को हेड कर रहे थे। इस कमीशन का बुनियादी मकसद 3-4 चीज़ों को आवाम के सामने लाना था, और उनमें सर फहरिस्त जो है कि क्रिटिकल रोल ऑफ पाकिस्तान आर्मी एंड मिलिट्री इंटरफेरेंस, जो उसके हदफ मुकर्रर किए गए थे उस कमीशन के, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। देन मिसकंडक्ट ऑफ पॉलिटिशियंस, इंटेलिजेंस फेलियर ऑफ एजेंसीज, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका। Some lead parts were published in 2000, and these were very, very few parts of that inquiry. एक हंगामा मचा और बिलाखिर फिर भी उसी मुकम्मल रिपोर्ट को क्लासिफाइड करार देते हुए उसको मंजर-ए-आम पे ना लाया गया। पाकिस्तान की तारीख़ का ये अलमिया रहा है कि जुडिशल कमीशन तो बहुत बनते रहे, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स कभी सामने नहीं आई। इसके बाद एक ऐसा वाक़ा हुआ जिसने दुनिया को मुतवज्जो किया पाकिस्तान की जानिब, और हमारे यहाँ हमारे इदारों ने, हमारी हुकूमतों ने उससे जिस अंदाज से डील करने की कोशिश की उस वाक़े को लोगों तक पहुँचाने में, वो भी एक मखमसा था। चुनांचे उस पर भी एक कमीशन कायम हुआ जिसको एबटाबाद कमीशन कहा जाता है। एबटाबाद के बारे में और जो वाक़ा हुआ था वो आपके इल्म में है। 300 शहादतें उस पर रकम हुई, 3000 से ज़्यादा दस्तावेज़ात जो हैं उनको खंगाला गया, और फिर क्या हुआ, कमीशन की रिपोर्ट को क्लासिफाइड करार दे दिया गया। अवाम की जानिब कोई एक्सेस नहीं थी। ये कमीशन जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी, जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उन्होंने कायम किया था, और MLN की जानिब से तनकीद के बाद इस कमीशन को कायम किया गया था। और जस्टिस जावेद इकबाल जो हैं वो इस कमीशन के सरबराह थे। बहुत मारूफ आदमी है जस्टिस जावेद इकबाल, मुख्तलिफ़ हवालों से, नैब के चेयरमैन होने के हवाले से, मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से। अर्ज़ करने का मतलब यह है कि कमीशन बनते रहे, लेकिन उन कमीशन को कोई पजीराई इसलिए आवाम में हासिल ना हो सकी, इसलिए कि उनको आवाम के सामने लाया ही नहीं गया, क्लासिफाइड करार दे दिया गया दाखिल दफ्तर। उसके बाद जो एक और कमीशन जिसका दुनिया में बहुत जिक्र होता है
Commission of Inquiry on Enforced Disappearers. Commission of Inquiry on Enforced Disappearers. اور اس میں وہ افراد جو لاپتہ افراد ہیں ان کے بارے میں، اور اس کمیشن کا کیا ہے، کوئی تفصیلات تو آپ کو ویب سائٹ سے مل جاتی ہیں، لیکن جو عوام کو جاننا ہوتی وہ رپورٹس ہمارے سامنے نہیں آتی۔ میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے بانی نے یہ کہا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح نے، ایکویلٹی، فیئر پلے اینڈ جسٹس۔ جب کوئی جوڈیشل کمیشن بنتا ہے تو اس کی بنیاد جو ہے وہ فیئر پلے پہ بھی ہوتی ہے، قوم کو ایک جیسا دیکھنے کے حوالے سے، جس کو ایکویلٹی کہتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی، کہ کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے، کچھ اس طرح نہیں ہے، اور پھر عدل اس کی بنیاد ہوتی ہے، جسٹس اس کی بنیاد ہوتا ہے، لیکن ہمیں کم نظر آتا ہے۔ قیام پاکستان سے لے کے اب تک جتنے بھی کمیشن بنے ان سب کی رپورٹس آپ سے کیوں اوجھل ہیں؟ آپ کے ذہن میں بھی سوال ہوگا۔ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں گزشتہ کئی سالوں سے سوچ رہا تھا کہ ہمیں دنیا سے سیکھنے کا ہنر کب آئے گا، دنیا سے جاننے کا ہنر کب آئے گا۔ امریکہ میں سن 2001 میں 9/11 جس کو کہتے ہیں، اس پہ جو افسوسناک واقعہ ہوا، ایک ٹریجک ایونٹ یا ایونٹس ہوئے، اس پہ فوری طور پہ کمیشن قائم کیا گیا، اور اس کمیشن کو جو بنیادی طور پہ ایک اہم ترین کمیشن تھا، نیشنل کمیشن آن ٹیررسٹ اٹیک اپان دی یونائٹڈ اسٹیٹس، نون ایز 9/11 کمیشن۔ یہ کمیشن جو تھا، اس جوڈیشل کمیشن کو جیسے کنسٹیٹیوٹ کیا گیا، وہ بھی ایک حقیقی معنوں میں اہم ترین ایک صورتحال ہے جو امریکہ جس سے نمٹنا چاہتا تھا۔ اس میں جولائی 2004 میں، یعنی یہ رپورٹ مکمل صورت میں لوگوں کے سامنے آئی تھی۔ اس کا جو ڈاکومنٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ابھی دکھاتا ہوں، اس کا عکس جو ہے، اس کی کتاب جو ہے، 2.5 ملین دستاویزات کی جانچ پڑتال کی گئی، 1200 اہم افراد کے انٹرویوز کیے گئے، اور مسٹر تھامس ایم کین اینڈ مسٹر لی ایچ ہیملٹن، یہ دونوں اہم ترین ممبران تھے، اس کے اور بھی ممبرس تھے، لیکن مسٹر تھامس کین واز دی چیئرمین آف دس کمیشن۔ 9/11 کے حوالے سے انہوں نے کنکلوڈ کرتے ہوئے اپنی انکوائری کو جب کہا، انہوں نے کہا کہ یقیناً امریکہ 2 واقعات کو بہت اہم ترین واقعات سمجھتا ہے، جس میں پرل ہاربر کا واقعہ اور صدر کینیڈی کی اسیسینیشن۔ انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ جو ہے اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ شاکنگ تھا، لہٰذا ان کی رسپانسبلٹی بہت اہم ہے۔ میرا آپ سے گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے ہم کیوں نہیں سیکھتے۔ یہ 9/11 کمیشن رپورٹ مکمل دستاویز ہے، جس میں انہوں نے بہت سی چیزوں کا ذکر جو ہے کمیشن کے اراکین نے کیا ہے، جتنی بھی وٹنسز تھیں ان کے بارے میں کیا، اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور بہت ساری چیزوں پہ اپنی بے چارگی کا اظہار بھی کیا، لیکن اس رپورٹ کو کلاسیفائڈ قرار نہیں دیا گیا، اس کو ہر گھر تک پہنچانے کی کوشش کی گئی، اس کو دنیا تک پہنچانے کی کوشش کی گئی کہ یہ 9/11 کمیشن رپورٹ ہے۔ معزز خواتین و حضرات، مجھے آپ سے جو درخواست و گزارش کرنی ہے کہ ہمارے پاکستان میں اور دنیا کی کسی بھی ترقی پذیر نیشن میں اب یہ ٹرینڈ بننا چاہیے کہ حقائق کو چھپایا نہ جائے، واقعات کو سامنے لایا جائے،
قوم کو یا قوموں کو مخمصے میں نہ رکھا جائے، جو واقعات ہیں ان کو منون بیان کیا جائے۔ اس سے قوم کے یا اقوام کے افراد میں ایک ٹرسٹ پیدا ہوتا ہے، اعتماد پیدا ہوتا ہے اپنی لیڈرشپ پہ، اور وہ ان واقعات کو جو ہو چکے ہوتے ہیں اس کے بعد جو آنے والے واقعات ان کو روکنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ پاکستان کو اس وقت اکنامک پراسپیریٹی کی ضرورت ہے۔ افراد اسی صورت میں یہ پراسپیریٹی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر ان کے اندر اعتماد ہو، اور وہ اعتماد حکومتوں نے بحال کرنا ہے، حکومت نے بحال کرنا ہے۔ جتنے بھی کمیشن ہیں ان کی رپورٹس کو ڈی کلاسیفائڈ کرنا چاہیے اور لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے۔ اتنے بڑے بڑے نام ہیں جو ان کمیشنز کے سامنے پیش ہوئے یا ان کمیشن رپورٹس کا حصہ رہے، حیرت ہوتی ہے۔ ان کی شخصیات تو، ان کے قد تو بہت بڑے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کے کام کو سامنے نہیں لایا گیا؟ ایک بروہی آپ کے جانتے ہیں، شریف الدین پیرزادہ، آلموسٹ تمام کمیشنز کے وہ ممبرس رہے ہیں۔ عابد حسن منٹو بہت قابل تعظیم نام ہے، جتنے انہوں نے کام کیے ہوں گے کسی بھی کمیشن رپورٹ میں اگر کوئی حصہ رہے ہیں وہ تو بہت اہم کام کیے ہوں گے۔ جناب اعتزاز احسن یقیناً بہت کریڈیبل نام ہے، اور میرے انتہائی مکرم دوست، محترم دوست جناب شاہد حامد، بیرسٹر شاہد حامد۔ مجھے یاد ہے کہ 2004 میں جب یہ رپورٹ 9/11 چھپی تھی تو ان دنوں میں میرے ان سے بہت تواتر کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی لاہور میں۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ آئیے تو اس کمیشن کی رپورٹ جو ہے اس کی کتاب میرے لیے لے کے آئیے، اور میں ان کے لیے اور اپنے کچھ دوستوں کے لیے لے کے گیا تھا یہ کتاب، تاکہ وہ اس کے واقع، اگرچہ یہ اس کے بعد اس کو پبلش کر دیا گیا ویب سائٹس پہ بھی، دوسری چیزیں بھی ہوں گی اس پہ، مجھے دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن یہ ڈاکومنٹ موجود ہے، لائبریریز سے مل سکتا ہے۔ پڑھنے والوں کی نظر اور دل میں خواہش ہونی چاہیے کہ قوموں کو کیسے سمجھنا جاننا ہے، تو یہ تمام چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ کمیشن بنائی ہے، لیکن اس خیال سے کہ کمیشن جو ہیں ان کی رپورٹس لوگوں کی سمجھ میں آئیں بھی، اور وہ رپورٹس جو ہیں وہ حقائق اور واقعات کو جانچنے پرکھنے کی حد تک بہتر ہوں۔ خدا حافظ ناصر۔